को आपसे मसला है ये? मेरी जहाँ तक राय है, जो आम आदमी है और मेजॉरिटी जो लोग हैं जितने सर बताइएगा कि कौन से आपके ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो जिन पर अभी गलियात में काम हो रहा है? वो प्रोजेक्ट जो पहली गवर्नमेंट के अंदर सरदार अदरीस साहब ने इससे पहले इनिशिएट हुए थे, और कुटली फलकोट से डगरी बंगला को कनेक्ट कर रहे हैं इंशाल्लाह। फेडरल गवर्नमेंट PSDP से मैंने कोई 7 करोड़ का अभी फंड समझता हूँ कि इंशाल्लाह हुकूमत जब ये खत्म होगी तो जो इलाके के मेजॉरिटी लोग गलियात के मसाइल हैं वो इंशाल्लाह हो चुके होंगे। हम ये देख रहे हैं कि यही लोग अली असगर साहब के खिलाफ कभी मैदान में आ जाते हैं, कभी सरदार अदरीस साहब के खिलाफ मैदान में आए हैं। और अब इसी प्लेटफॉर्म से आप देख ही रहे होंगे कि जो हमारे बस में है, देखें हम तो खान साहब के नक्शे कदम पे ही चलते हैं, जो खान साहब के पीछे ही हम आए। मसला है और आप उसके हल के लिए कोशां हो या आप उसको हल करने के लिए जा रहे हैं? दो ज़्यादा मसाइल हैं जिनको ऊपर फोकस किया जाना चाहिए। कह भी रहे हैं नौजवानों को हमारी तरफ देखना चाहिए, बड़ा अच्छा टैलेंट हमारे इलाकों का है, जितनी अच्छी ज़हनी तौर पर ग्रोथ हमारे लोगों की है। और अब इसी प्लेटफॉर्म से आप देख ही रहे होंगे कि जो हमारे बस में है, देखें हम तो खान साहब के नक्शे कदम पे ही चलते हैं, जो खान साहब के पीछे ही हम आए। मसला है और आप उसके हल के लिए कोशां हो या आप उसको हल करने के लिए जा रहे हैं? दो ज़्यादा मसाइल हैं जिनको ऊपर फोकस किया जाना चाहिए। कह भी रहे हैं नौजवानों को हमारी तरफ देखना चाहिए, बड़ा अच्छा टैलेंट हमारे इलाकों का है, जितनी अच्छी ज़हनी तौर पर ग्रोथ हमारे लोगों की है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं शिमला 24 न्यूज़ और मैं हूं सरदार आमिर से। नाजरीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं शहजाद गुल ऐवान साहब, जिनका सियासत में बड़ा नाम है और हर तरफ हर गली मोहल्ले में इनके चर्चे हो रहे हैं। आज हम इनसे बातचीत करेंगे। बहुत शुक्रिया शहजाद गुल ऐवान साहब वक्त देने का। थैंक यू। सर बताइएगा कि कौन से आपके ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो जिन पर अभी गलियात में काम हो रहा है या जो अभी आप प्रोजेक्ट्स जो आपने शुरू करवाते हैं? बहुत शुक्रिया आमिर। एक्चुअली इसमें मैं आपको बताना ही चाहूँगा कि मैंने जो प्रोजेक्ट इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह इनिशिएट किए हुए हैं, या वो प्रोजेक्ट जो पहली गवर्नमेंट के अंदर सरदार अदरीस साहब ने इससे पहले इनिशिएट हुए थे और वो कटाई में पड़े हुए थे, वो आगे नहीं जा रहे थे, ये सारे मिला के इनकी कोई 60 करोड़ से ऊपर इनकी वैल्यूज़ बनती है। तो इसके अंदर मेरा जो टूरिज़म से रिलेटेड बड़ा प्रोजेक्ट यही है कि मैं डगरी बंगला टू ठंडियानी वाला जो रोड है उसको फेज़ के अंदर कंप्लीट करूँ। तो उसकी 3 जगह से कनेक्टिविटी हो रही है, नथिया गली से हो रही है, फिर उसको हम कुटली फलकोट से डगरी बंगला को कनेक्ट कर रहे हैं इंशाल्लाह। और फिर एक रोड जिसके ऊपर अभी मैं रिसेंटली विज़िट करके आया हूँ और मैंने अभी इंशाल्लाह बात भी की है, 2014-15 में और 16 में वो रोड आया था, जो कि बिरंगली का रोड है, जो बिरंगली नीचे हाई स्कूल से लेके ऊपर टॉप गली बंगले तक जाता है। तो वो वहाँ से भी वो कनेक्ट हो जाएगा। उस रोड के अंदर इंशाल्लाह ये इसी मंथ के अंदर फंड रिलीज़ हो रहे हैं और वो हमने कोशिश की है कि वो जो पिछले कई सालों से फंसा हुआ था वो इंशाल्लाह अगले कुछ महीनों में इंशाल्लाह वो रोड कंप्लीट हो जाएगा। तो एक ये कनेक्टिविटी भी हो जाएगी कि हम 3-4 जगह से गलियात से डगरी बंगला रोड को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं। सो ये टूरिज़म के हवाले से है। इसी तरह कुछ इलाके के और रोड्स भी हैं, जिस तरह हमारा नमली मेरा का रोड है। अब चूँकि जो वो 700 मिलियन की हमारी स्कीम थी उसमें से मेजर रोड कंप्लीट हो गए हैं, स्पेशली 40 मिलियन का हमारा बड़ौतर वाला रोड था वो मैंने पिछले साल करा दिया है। अब सरदार शुजा साहब भी इसमें एफर्ट कर रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह बिरंगली रोड जो अपना नमली मेरा रोड है, ये कुछ 14 किलोमीटर, ये भी इंशाल्लाह आपको अगले 1.5 साल में बनता हुआ इंशाल्लाह नज़र भी आ जाएगा, कंप्लीट भी होता हुआ इंशाल्लाह नज़र आएगा। इसी तरह सुई गैस का मैंने प्रोजेक्ट, वो तकरीबन 12-14 करोड़ का प्रोजेक्ट है, जिसके आज भी गई हुई है टीम सर्वे के लिए, फाइनल सर्वे हो रहा है, उसके पहले 2 सर्वे हो चुके हैं। इसके अलावा रोड का एक बड़ा काफ़ी अरसे से फलकोट दुमेल टू हाई स्कूल रोड जो है वो सरदार अदरीस साहब ने दिया था, लेकिन वो रोड भी कोई पिछले 3-4 साल से कटाई में पड़ा हुआ था, तो उसके अभी फंड मैंने रीअप्रोप्रिएट कराए हैं, वो रोड भी इंशाल्लाह हो रहा है। इसके अलावा जो RHC है 20 से 25 बेड का हॉस्पिटल, जो 4 हमारे BHU उनके सेंट्रल पॉइंट के ऊपर हमने प्रपोज किया है कि वो इस बजट के अंदर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह वो भी आएगा। बच्चों के कॉलेज की बात मैंने की है, उसकी भी डॉक्यूमेंटेशन सारी हो चुकी है, फिजिबिलिटी पे काम हो रहा है। इसी तरह आपके पास गलियात के अंदर जो नथिया गली के अंदर ऑलरेडी हॉस्पिटल है, उसकी अपग्रेडेशन है, और जो नीचे आपके पास अरनोह के अंदर हम तहसील लेवल का हॉस्पिटल बनाना चाह रहे हैं, जिसकी समरी पहले भी मूव हुई थी, उसके ऊपर मैं दोबारा एफर्ट कर रहा हूँ। बाकी कोई 12-14 करोड़ रुपए के PC1s हैं डिफरेंट रोड्स के, वो मैंने पुटअप किए हुए हैं। एक फेडरल गवर्नमेंट PSDP से मैंने कोई 7 करोड़ का अभी फंड रिलीज़ किया, जिसका आने वाले दिनों में टेंडर इंशाल्लाह हो जाएगा।
وہ اسی جو بڑا ہوتا روڈ تھا اس کے آگے ایکسٹینشن بھی ہے اور اس کی کشادگی بھی ہے اور اس کے اندر اس کی کاسمیٹک بھی ہے. اسی طرح پھر ہائی اسکول کی اپگریڈیشنز ہیں, جو پرائمری اسکولز ہیں ان کی ہیں, BHU کی ہیں. تو آپ کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ حکومت جب یہ ختم ہوگی تو جو علاقے کے میجورٹی لوور گلیات کے مسائل ہیں وہ انشاءاللہ ہو چکے ہوں گے. اپر گلیات کے جو ہمارے دوست ہیں ان کے تو انشاءاللہ ماشاءاللہ کافی سارے پہلے بھی چیزیں ہوئی ہیں, لیکن جو پروجیکٹ ادھر رہتے ہیں جو پائپ لائن میں ان کو بھی ہم انشاءاللہ کمپلیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور 2-3 گراؤنڈس کے پروجیکٹ ہیں. ایک تو آلریڈی ہم 1 کروڑ روپے کا بڑا کرکٹ گراؤنڈ لے کے ہیں. ابھی یہ کچھ دن میں پہلے گیا تھا باغن, تو وہاں پہ بھی ہم انشاءاللہ اس کا بھی سروے کرا رہے ہیں. اگر آپ ایوبیہ کا دیکھیں تو اس کا ریوائول پلان بھی آ چکا ہے. سمندر کٹھا کے بارے میں بھی ہم آلریڈی بات کر چکے ہیں. تو یہ کافی سارے جو ایشوز ہیں ان کو کوشش کر رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں 1.5 سال میں سارے پروجیکٹس کو کمپلیٹ کیا. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہی لوگ علی اصغر صاحب کے خلاف کبھی میدان میں آ جاتے ہیں, کبھی سردار عزیز صاحب کے خلاف میدان میں آئے ہیں, اب آپ کے خلاف. تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اسپیشلی جو لوگ ترقی کر رہے ہوں ان کے خلاف جو ہے یہ میدان میں آتے ہیں؟ اچھا, میرا خیال ہے میں اس ٹاپک کو نا ایک دفعہ کلوز کرنا چاہوں گا. اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمارا جو بھی معاملات تھے وہ معاملات ہم نے ایک جگہ بیٹھ کے ایک جرگے کے اندر اس کو سالو کر دیا, اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ فیوچر میں ایسے معاملات نہیں ہیں. اچھا سر, اس طرح کہ سیاست کا شوق آپ کو کب سے پیدا ہوا, کب آپ نے سیاست میں قدم رکھا, یہ ہمارے ناظرین کو بتا دیجیے. میرا خیال ہے کہ یہ تو خاندانی طور پہ ہوتا ہے, کئی لوگوں کو شاید نہیں بھی پتہ. میرے جو بزرگ تھے دادا, ان کے بڑے بھائی ہمارے ایریے کے اندر 1961 میں وہ BD ممبر الیکٹ ہوئے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں خاندانی طور پہ بھی یہ بات جراثیم ہمارے اندر موجود تھی. میں جب کالج میں آیا تو میں نے سب سے پہلے جمعیت جوائن کر لی, تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ہمارا وہ تھا ہی تھا سسٹم. تو اس کے بعد 2002 میں جتنے بھی الیکشنز ہوئے ہیں اس کے اندر کہیں نہ کہیں پچھلے 20 سال کے اندر میری انوالومنٹ رہی ہے. تو اب چونکہ جب ہم نے اسپیشلی عمران خان صاحب کو دیکھا اور عام لوگوں کی بات سنی تو ہم نے اس تحریک کا حصہ بننا مناسب سمجھا. اور اب اسی پلیٹ فارم سے آپ دیکھ ہی رہے ہوں گے کہ جو ہمارے بس میں ہم لوگوں کی محرومیوں کا, اپنے علاقے کی محرومیوں کا ازالہ کرنے کی کوشش کریں. اچھا سر, آپ نے سینٹ کے ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا تھا, وہ آپ کو ملا نہیں تھا, تو لیکن لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت پارٹی نے آپ کے ساتھ یہ ڈیل کی تھی کہ آپ کو PK37 کا ٹکٹ دیا جائے گا اور آپ PK37 سے PTI کے امیدوار ہوں گے. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ غیر اعلانیہ اور خفیہ طور پر جو ہے مہم بھی آپ نے شروع کر دی. اتنا آپ پہلے ایکٹیو نہیں تھے اس حلقے میں, کیا یہ سچ ہے کہ PK37 سے آئندہ جو ہے آپ PTI کے امیدوار ہوں گے؟ نہیں, اس میں بالکل صداقت نہیں ہے. ایسی نہ تو کوئی کمٹمنٹ ہے, نہ ایسی کوئی بات ہوئی ہے, نہ کسی فورم پہ ایسی بات ہوئی ہے. یہ جو بھی ڈسکشن ہو رہی ہے یہ چیزیں آگے چل رہی ہیں. میں نے تو خیر PK37 کے لیول پہ تو کبھی بات ہی نہیں کی. میں تو بات کر بھی رہا ہوں تو گلیات کے اندر, اور وہ بھی یہ تھوڑا سا اس لیے چیزیں ہماری جو ہوئی ہیں تحصیل ایشو کی وجہ سے. ادروائز ہم تو جو دوست پہلے بھی ہم جب الیکشن 2012 میں انٹرا پارٹی الیکشن بھی ہم نے اس وقت PK36 ہوتا تھا شاید, 48, اس وقت اس کے بیس پہ ہم نے ایکٹیویٹی کی تھی. تو ایز سچ نہ تو ایسی کوئی کمٹمنٹ ہوئی ہے اور نہ ہی میرا فی الحال ایسا کوئی ارادہ ہے. اچھا سر, ہم دیکھتے ہیں کہ صوبائی اسمبلی میں اسپیکر مشتاق احمد غنی, اکبر ایوب صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ جو بیوروکریٹس ہیں یہ سیاستدانوں پر مسلط ہو رہے ہیں, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری سائڈ پر آپ کے بیوروکریٹ سے بڑے اچھے تعلقات ہیں. کیا آپ کا اور باقی سیاستدانوں کا مشن الگ الگ ہے؟ میرا خیال ہے اس سوال کا تو میں جواب اس لیے نہیں دے سکتا کہ میں جن کو ایشو ہو رہا ہے انہوں نے آپ سے بتایا ہوگا. میری نالج میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں تو سمجھ رہا ہوں کہ ایسا جو بھی جہاں جس لیول تک کوآپریٹ ہو سکتا ہے وہ کر رہے ہیں. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ بیوروکریٹس ٹھیک ہیں, وہ کوآپریٹ دیکھیں, وہ میرے پاس تو کوئی عہدہ نہیں ہے نا. تو اگر مشتاق غنی صاحب اس وقت اسپیکر KP کے ہیں, ان کی بات ویلڈ ہوگی, وہ ظاہر بات کر رہے ہیں تو کسی بیس کے اوپر کر رہے ہوں گے, میں اس کو ڈینائی بھی نہیں کر سکتا. اچھا سر, یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مرتضیٰ جاوید عباسی جو ہے وہ گلیات سے نیشنل اسمبلی کے ممبر بھی ہیں, لیکن ان کی جو کارکردگی ہے وہ مایوس کن ہے, یہ عوام کہتی ہے. تو آپ اس پر ایک لفظ بھی نہیں بولے. 70,000 سے زائد ووٹیں جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف نے لی. علی اصغر صاحب آج تک اس حلقے میں کوئی بات بھی انہوں نے نہیں کی اور وہاں اس حلقے میں گئے بھی نہیں ہیں, وزٹ بھی نہیں کیے. اس حوالے سے کچھ کہنا چاہیں گے؟ یہ نہیں, دیکھیں, یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تھوڑی سی ہمارے لوگوں کی یا علاقے کی بدقسمتی ہے. ہمارے علاقے میں مجھے اچھی طرح یاد ہے, ہم نے 1992 میں جب میاں نواز شریف صاحب نے وزٹ کیا,
2 دفعہ وہ ہمارے حلقے سے پرائم منسٹر رہے ہیں، ہمارے حلقے سے انہوں نے الیکشن جیتا، اور جتنے لوگ وہی تسلسل چلا آ رہا ہے، جو مرزا جاوید وائس صاحب کے والد صاحب تھے، اللہ ان کو مغفرت کرے، اور ابھی جو مرزا صاحب بھی ہیں، یہ ہمارے علاقے کے لیے ان کا کوئی خاطر خواہ کام نظر نہیں آیا، یا ایز کمپیئر ٹو اگر آپ اسی طرح ہری پور یا باقی علاقوں کے اندر دیکھیں تو جو وہاں کے نمائندگی تھے، ہم ہائیسٹ لیول پہ رہے لیکن ہم اپنے علاقے کو کچھ دے نہیں سکے، لوگوں نے ہمیشہ آپ پہ اعتماد کیا لیکن آپ نے کبھی ڈیلیور نہیں کیا۔ اسی طرح جو ہماری پارٹی کے لوگ ہیں ان کو بھی ایکٹیو ہونا چاہیے میرے حساب سے، اگر میں یہ کام کر سکتا ہوں تو یہ چیلنج میں نے پارٹی کے لوگوں کو اور جو ہماری پارٹی کے لوگ نہیں ہیں ان کو بھی دیا ہے کہ اگر آپ کے اندر یہ جذبہ ہو اور اگر آپ لوگوں کے مسائل حل کرنا چاہتے ہوں تو آپ یہ کام کر سکتے۔ اس سے پہلے جو ہمارے ایم پی اے تھے انہوں نے بھی لوگوں کے بے تحاشا مسائل حل کیے، انہوں نے بھی محنت کی، تو جو لوگ اس وقت اقتدار میں ہیں ان کو بھی چاہیے کہ لوگوں کے مسائل حل کریں۔ ہاں، میں جو ہے وہ سیاسی بات کرنے کے بجائے زیادہ اس میں بہتر سمجھتا ہوں کہ مسائل پہ بات کی جائے اور بہتر اس میں اپنی کارکردگی پہ بات کی جائے بجائے کہ آپ سیاسی بات کریں۔ سر مسائل پہ بھی بات کر لیتے ہیں، آپ جو اپنے حلقے میں کام کرا رہے ہیں اس سے گلا نہ مجھ کو ہے نہ کسی بھی فرد کو ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ اپنے علاقے میں، کیونکہ آپ منتخب نمائندے نہیں ہیں، لیکن خاص کر کے اگر بات کی جائے سوئی گیس کے آپ سروے کروانے جا رہے ہیں اور سروے ہو رہے ہیں وہ اسپیشلی آپ کے اپنے علاقے میں، اپنے محلوں میں، اس ایریا میں ہو رہے ہیں، کیا یہ گلیات میں نہیں ہو سکتے تھے؟ اچھا، یہ بات تھوڑی سی قبل از وقت ہو گئی ہے لیکن میں اس بات کو بعد میں کسی جگہ ضرور کروں گا۔ تھوڑا سا اس میں بیک گراؤنڈ دینا ضروری ہے کہ بادشاہ صاحب تھے، انہوں نے تقریباً 2014 کے اندر یہ انیشیٹ کیا، لیکن حکومت کے آخری سال کے اندر آ کے انہوں نے مین لائن ڈلوا دی جو کہ بنوتر گئے تک ڈلی ہوئی ہے، تو اس کا ایک دوسرا تھا جو ڈسٹریبیوشن تھی جو گلیات کے باقی علاقوں کے اندر جانے، وہ کچھ 44 کروڑ کا پروجیکٹ۔ سو انفارچونیٹلی وہ فنڈ لیپس ہو گئے، انہوں نے بھی کافی کوشش کی، میں نے بھی کی، لیکن وہ نہیں اس کا ریوائول ہو سکا۔ تو پھر میں نے ہائی ریپس کے ساتھ جو بات کی، انہوں نے کہا کہ اتنے زیادہ فنڈس شاید اکٹھے کرنا ریلیز مشکل ہے، آپ اس کو پارٹس کے اندر کر دیں۔ سو میں نے یہ بہتر سمجھا کہ بجائے یہ لیپس ہی ہو جائیں اور یہ دوبارہ مڑ کے اگلے کوئی پیریڈ میں ہو ہی نہ، تو اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے کرا دیا جائے۔ سو یہ میرا ایک انیشیٹو ہے کہ میں نے اس کو مرحلہ وائز اس کو انیشیٹ کر دیا ہے، کبھی 2 گاؤں ہوں گے، 4 ہوں گے، 6 ہوں گے، 10 ہوں گے، تو اس کو ہم پھیلا دیں گے گلیات کے اندر۔ اچھا سر، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جہانگیر ترین صاحب اور آپ بڑے قریبی دوست تھے، اور ہم ابھی آپ کے دفتر میں موجود ہیں اور دفتر بھی جہانگیر ترین صاحب کی تصویروں سے سجا ہوا ہے، تو جب ان کو پاکستان تحریک انصاف سے نکالا گیا تو دکھ تو ہوا ہوگا؟ نہیں، نکالا تحریک انصاف سے تو نہیں، میرا خیال ہے حکومت سے نکالا گیا، تحریک انصاف سے تو انہوں نے خود بھی کہا ہے، ابھی کچھ دن پہلے بھی ان کا بیان تھا کہ ہم پی ٹی آئی ہیں اور پی ٹی آئی رہیں گے، پارٹی سے تو ان کو نہیں نکالا گیا، باقی جو معاملات ہیں اس کو چیئرمین ڈائریکٹ ڈیل کر رہے ہیں، اور میرا خیال ہے میرا اور جہانگیر ترین سے زیادہ تعلق چیئرمین کا اور عمران خان صاحب کا اور جہانگیر ترین کا تھا، تو ان کے روابط، ان کے معاملات مجھ سے زیادہ ہیں، تو وہ بہتر سمجھتے ہیں کہ اس کو کیسے ڈیل کرنا۔ پارٹی میں عمران خان کے بعد مطلب اگر سیاست میں ہم دیکھیں تو آپ کا آئیڈیل لیڈر کون ہے جس کے نقش قدم پر آپ چلتے ہیں؟ دیکھیں، ہم تو خان صاحب کے نقش قدم پہ ہی چلتے ہیں، اور خان صاحب کے پیچھے ہی ہم آئے ہیں۔ خان صاحب کے بعد پارٹی میں آپ کی کوئی پسندیدہ شخصیت نہیں ہے؟ سارے ہی دوست ہیں ہمارے ساتھ، میں کسی کو انفرادی طور پہ نہیں کہہ سکتا، لیکن زیادہ تعلق جو ہے، جو میرے پاس آئے بھی، پھر میرے گھر بھی آئے اور میرا ان سے زیادہ ریلیشن بھی رہا ہے، میں ان کے حلقے میں بھی رہتا ہوں۔ اسد عمر صاحب ہیں جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ نظریاتی طور پہ خان صاحب کے بعد چیزوں کو دیکھا جا سکتا۔ سر اس طرح ہے کہ ڈگری بنگلہ جو مطلب سیاحت کے حوالے سے بڑا اچھا انیشیٹو تھا آپ کا، تو وہ کہاں تک پہنچا؟ اس حوالے سے بڑی خبریں گردش کر رہی تھی، کیا کہیں گے اس؟ ڈگری بنگلہ کے اوپر آپ کو پتہ ہی ہے، مارچ کے اندر اس کا ٹینڈر ہو گیا تھا، یہ 8 کروڑ روپے کا پروجیکٹ ہے۔ یہ ڈگری یعنی نتھیا گلی ٹو ڈگری بنگلہ جو برٹش ٹریک تھا اس کا ریوائول پلان ہے، اور یہ ایک جو ٹورزم ڈپارٹمنٹ ہے کے پی کے، اس کا انیشیٹو ہے، جتنے بھی جو برٹش کے بنائے ہوئے ٹریکس یا ٹنلز یا جو چیزیں تھیں ان کا ریوائول کیا جائے، تو اس کے اندر ہم نے اس کو کرا دیا ہے، اس کا ایک انٹرنل پروسیس چل رہا ہے، اور میں جلد ہی امید کرتا ہوں، اس کے لیے تو پیسے بھی اویلیبل ہیں، جیسے ہی ڈپارٹمنٹل چیزیں اس میں کلیئر ہوں گی تو انشاءاللہ ہم اس کو انوگریٹ بھی کریں گے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں گلیات کی عوام کو کون سا کوئی ایک مسئلہ بتا دیں جو درپیش ہو اور جس کے لیے آپ سمجھتے ہوں کہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اور آپ اس کے حل کے لیے کوشاں ہوں یا آپ اس کو حل کرنے کے لیے جا رہے ہیں؟ میرا خیال ہے گلیات کے اندر اس وقت اگر دیکھا جائے تو فی الحال جو ذاتی طور پر 2 زیادہ مسائل ہیں جن کے اوپر فوکس کیا جانا چاہیے۔ ایک مسئلہ تعلیم کا ہے
کہ گلیات کے لوگوں کو تعلیم کے لیے ایبٹ شہر میں آنا پڑتا ہے. سو اگر ہم کوئی کالجز کا جس طرح ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس بچوں کا بچیوں کا ٹیکنیکل کالجز وغیرہ ہوں تو لوگ جو ہے وہ اپنے علاقے کے اندر رہ سکتے ہیں, ان کو موو نہیں کرنا پڑے گا. وہ اپنے بچوں کو پڑھانا ہر ایک کا بڑا خواب ہوتا ہے. اور دوسرا جو ہمیں اس وقت بڑا مسئلہ درپیش ہے وہ ہے صحت کا. اور صحت کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کل جیسے انفلکس ہوتا ہے پورا, یہ ٹورسٹ آ جاتے ہیں تو ہمارا تو شہر میں آنا ہی مسئلہ بن جاتا ہے. تو گلیات کے اندر ہاسپٹل کا ہونا بھی بہت ضروری ہے. تو یہ دو مسائل اگر لوگوں کے یہاں پہ موجود ہوں تو پھر باقی یہ روڈز کا جو ہم بچھا رہے ہیں, جال بچھانے کی حکومت بھی کوشش کر رہی ہے, ٹورزم کو ہم فروغ دے رہے ہیں. تو ٹورزم تو آلریڈی کافی زیادہ ہو رہا ہے, اس کی ہم نے مینجمنٹ اگر لوگوں کو فیسیلیٹیشن بھی ساتھ کی جائے تو یہ زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے. ایک چیز جو میں اور کرنا چاہ رہا ہوں اور اس کی طرف میرا پورا فوکس بھی ہے, ابھی تک اس کا پلان سامنے نہیں لا سکے, کہ ہماری جو اپنی ویلیوز ہیں, ہمارے علاقے کی جو اپنی اقدار ہیں, جو ہمارا ماحول ہے گاؤں کے لیول کا, وہ اب یہ ٹورزم اتنا بڑھ گیا ہے اور ایکسیس اتنی بڑھ گئی ہے کہ وہ بہت ڈسٹرب ہو. تو اس کے اوپر جو ایکو ٹورزم کا کانسیپٹ ہے کہ آپ اپنے ماحول کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں, آپ لوگوں کے اندر جو چیزیں باہر سے آئے ہوئے لوگ لے کے آتے ہیں اس کو کیسے کم کر سکتے ہیں, اس کے اوپر کام کرنا بڑا ضروری ہے. اگر آپ نے اپنی ویلیوز اور اقدار کو برقرار رکھنا ہے تو گلیات کے لوگوں کو اس کے اوپر بھی ضرور سوچنا ہوگا. تو اس کے اوپر جو اتھارٹیز ہیں جیسے جی ڈی اے ہے یا ٹورزم بورڈ ہے یا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے, یا کمیونٹی کو انوالو کر کے فیوچر کے اندر میرا ایک پلان ہے جو ابھی میں ڈسکلوز نہیں کر رہا, لیکن اس کو ہم لے کے آئیں گے تاکہ لوگوں کے اندر وہ ویلیوز اور اقدار برقرار رہیں اور اپنے جو ان کے بزرگوں سے وہ لے کے چل رہے تھے وہ چیزیں ہمیں کیری کریں. سر آخر میں ہمارے چینل کی وسادت سے اور جو ہمارے ناظرین ہیں ان کو اور خاص کر کے نوجوانوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں؟ ہاں جی, نوجوانوں کے لیے تو ہم تو خود کہہ بھی رہے ہیں, نوجوانوں کو ہماری طرف دیکھنا چاہیے. ہم اسی علاقے سے اٹھ کے آئے ہیں اور اسی طرح ٹاٹوں کے اوپر ہم نے پڑھا ہے اور اسی علاقے سے اٹھ کے تو آج ہم اقتدار کے ایوانوں کے اندر ہائیسٹ آفیسز میں بھی بیٹھے ہیں, کام بھی کرا رہے ہیں, چل پھر بھی رہے ہیں. تو جو ہمارے علاقے کے اندر میرا جو ذاتی مشن ہے وہ یہی ہے کہ لوگوں کے اندر وہ لیڈرشپ اور وہ ان کے اندر جو فیئر تھا اس کو دور کیا جائے اور ان کے اندر اس سکلز کو بڑھایا جائے. جتنا اچھا ٹیلنٹ ہمارے علاقوں کا ہے, جتنی اچھی ذہنی طور پہ گروتھ ہمارے لوگوں کی ہے, ان کو جیسے ہی کوئی موقع ملتا ہے کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے اندر تو وہ ٹاپ پہ پہنچ جاتے ہیں, ایکسل کر جاتے ہیں. ان کو موقع دینے کی بات ہے, ان کو ان نوجوانوں کو. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کوئی چیز آپ کے پاس آئے گی نہیں, آپ کو خود اپنے آپ کو جو ہے وہ آگے لانا پڑے گا. معاشرے کے ساتھ اپنے جو آپ کی محرومی ہے اس کے ساتھ فائٹ کرنا پڑے گا. آپ کے لیے میدان اوپن ہے, آپ کو کوئی انشاءاللہ روک بھی نہیں رہا اور آپ امپریشن لے سکتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ زیادہ تر لوگوں کو چاہیے یہ کہ وہ جیسے میرا بھی اس میں انیشیٹو ہے کہ وہ اپنے کاروبار کی طرف جائیں, اچھی تعلیم کی طرف جائیں. زیادہ بہتر یہ ہے کہ انٹرپرینورشپ کی طرف جائیں. یہ آج کل بہت چیزیں گورنمنٹ بھی اس میں فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے اور اگر کہیں کسی کو کوئی ضرورت بھی پڑتی ہے تو میں خود بھی اس کو ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہوتا ہوں کہ یار کیسے اس کو گائیڈ کیا جائے, کیسے وہ اپنے لیے بہتری کر سکتا ہے. سو جتنے نوجوان ہیں ہمارے علاقے کے ان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنا جس طرح ہم کہتے بھی ہوتے ہیں کہ اپنا خواب اور ویژن بڑا رکھیں اور اپنی تعلیم کے بعد اپنے لیے فوکس کریں, اپنے علاقے کے لیے, لوگوں کی محرومیوں کے لیے, اور اپنے آپ کو ایکسل کریں. اور اسپیشلی اس فیلڈ کے اندر آئیں, اسپیشلی انٹرپرینورشپ جو ہے اپنے کاروبار کی طرف آئیں. ہمارے لوگوں کے اندر کافی پوٹینشیل موجود ہے, ان کو اگر فیسیلیٹیٹ کیا جائے تو اپنا نام پیدا کر سکتے ہیں. بہت شکریہ ناظرین. آج ہم موجود تھے شہزاد گل ایوان صاحب کے اسلام آباد دفتر میں اور ان سے ہم نے بات چیت کی اور ان سے ہم نے بہت سارے سوالات کیے جو آپ سن چکے ہیں. بات اگر کی جائے شہزاد گل ایوان صاحب کی تو یہ تو نہ تو منتخب نمائندے ہیں اور نہ ان کے پاس کوئی عہدہ ہے. اس کے بغیر بھی پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اپنے علاقے میں خاص کر کے جو ان کا اپنا علاقہ ہے, ہم اگر بات کریں لوئر گلیات کی اور اپر گلیات میں بھی اب بہت سارے پروجیکٹس جو ہے یہ لانچ کرنے جا رہے ہیں. سیاحت کو پروموٹ کرنے کے حوالے سے ان کے کافی سارے جو دعوے ہیں اور اس میں کوشاں بھی ہیں. ڈگری بنگلہ کے علاوہ بھی اور کافی سارے پروجیکٹ وہاں لانچ ہو رہے ہیں. سوئی گیس کے حوالے سے اور خاص کر کے حلقے میں گراؤنڈ کے حوالے سے بھی جو ہے یہ کاوشیں کر رہے ہیں. تو اسی طرح ایک نمائندے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے حلقوں میں جو لوگ 70 سال سے مسلط تھے اور جو کچھ وہ نہ کر سکے لیکن وہ انہوں نے بغیر کسی عہدے کے کر دکھایا. آئندہ پروگرام تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.